जितनी नेकियां बढ़ती जाएंगी, जितना नूर बढ़ता जाएगा। ये क्यों कहते हैं फला वजीफा मैंने इतनी तादाद में पढ़ा, मेरा काम हो गया? वो वजीफे के अंदर से कोई पैसे निकले थे, वजीफे के अंदर से कुछ सुरंज निकली थी, सुई निकली थी, वो आके चुभी और टीका लग गया, मुझे मैं ठीक हो गया। या वजीफे के अंदर से कोई तावीज निकला था, वो आके मेरे गले में, मेरी झोली में पड़ गया? नहीं, उसके अंदर से नूर निकला था। क्या निकला था? वजीफे के अंदर से नूर निकला था, अल्लाह की रहमत निकली थी, अल्लाह के वादे थे। और नूर और वादों की बरकत से कहा कि मेरा काम बन गया, मेरी मुश्किल टल गई, मेरी बीमारी, मेरी परेशानी, मेरे दुख, मेरे हालात बेहतर हो गए, वो नूर निकला था। ये जो आप वजीफे, कलमा, तस्बीह, आमाल कर रहे हैं कदम कदम पे, इसका नूर है जो आपको इर्द गिर्द घेर लेता है। और सुने, जहां नूर होगा वहां चंद चीजें नहीं आएंगी, जुल्मत नहीं आएगी, कुफ्र नहीं आएगा, अकीदा खराब नहीं आएगा, अल्लाह से दूरी नहीं आएगी, शिरक नहीं आएगा, बिदत नहीं आएगा। जहां नूर होगा वहां जादू नहीं आएगा, वहां जिन्नात नहीं आएंगे। जहां नूर होगा वहां नजरे बद टकरा के वापस चली जाएगी। जहां नूर होगा वहां किसी की इंतकाम और कीने और बुग़्ज़ की जिंदगी जो इसको खा जाएगी वो नहीं होगी। नूर इसके इर्द गिर्द एक हाला होगा, एक हिसार होगा, एक ताकत होगी इसके इर्द गिर्द जो इन चीजों को दूर फेंकेगी। हत्ता कि नूर जितना ताकतवर होता जाएगा, एक वक्त यहां तक आता है इतना ताकतवर नूर होता है, कोई चीज अगर आके जिन्नात, जादू, असरात, बंदिशें या दुश्मन, हासिद या कुत्तों में से कोई इंसान कुत्ता है अंदर से, जिसको कुरान ने कहा है बंदर है, खिंजीर है और रीछ है, सांप है, बिच्छू है, वो जब इससे टकराएगा ये नूर इतनी दूर पे उसको कि उसके ऊपर पलट देगा। इतनी ताकत होगी इसके अंदर कि उसके ऊपर पलट देगा। जैसे मैं हजरत शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की बात बताता हूँ, बैठे हुए थे, ऊपर एक चीज ऐसी चमकदार जा रही थी, तो हजरत के गुलाम मुरीदीन बैठे थे। हजरत क्या है? फरमाया किसी ने किसी के लिए जादू की हांडी भेजी है और वो जादू की हांडी जा रही है, तो क्या होगा? वहां जाके उनके घर के ऊपर टूटेगी और ये टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। फिर उनके घर के ऊपर मुसीबतें, तकलीफें, बीमारियां, अमवात, हादसात, मुश्किलात, मसाइल, परेशानियां, ऐसे फिर उनके ऊपर बारिश की तरह मुसीबतें टूट पड़ेंगी। तो हजरत ये कैसे है, वापस हो सकती है? फरमाया हाँ, आपने हुक्म दिया, वो हांडी आके आपके सामने उतरी, उसके साथ काले जिन्नात थे। फरमाया फलां एक काला आमिल है, एक बंदे ने उसको पैसे दिए हैं फलां पे जादू कराने के लिए, जबकि उसका कसूर नहीं है और हम बेबस हैं, हम तो जा रहे हैं। तो आपने फरमाया मैं तुझे हुक्म देता हूं, जा वापस उसी पे पलट जा। ये नूर था उस दरवेश का। अल्लाहुम्मा नव्विर कल्बी बिइल्मिका, अल्लाहुम्मा नव्विर कल्बी, अल्लाह मेरे दिल को नूर से भर दे। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान, ईमान के नूर से भर दे। वज़य्यिनहु फी कुलूबिना, और इसको इतना मुज़य्यन कर दे, खूबसूरत बना दे कि भाई इसके अलावा कोई और ना हो। और सरकार ने फरमाया जा, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, ये हांडी वापस पलट जा उस पे जिसने तुझे भेजा है। और वो उठी, फिर आसमान पे वापस गई जहां से आई थी, और आपने फिर पता कराया, वापस जाके उसी काले जादूगर के ऊपर टूटी, उसका अंग अंग खत्म कर दिया, उसको तोड़ के रख दिया, उसका बाल भी ना बचा, कख भी ना बचा। जैसे कहते, मेरे पास एक केस आया, बहुत पुरानी बात है। उन्हें जी हमारा तालीमी इदारा है, उस पे बच्चों की चारपाइयां उलट देते हैं, जगह जगह खून होता है, बच्चों के खाने में गंदगी मिला, पखाना मिला देते हैं, ये चीजें वारदातें हो रही हैं। बड़े लोगों के पास गए, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा दुआए काब पढ़ो, आऊज़ु बिवजहिल अज़ीम अल्लज़ी लैसा शैअन अअज़म मिन अनिअतिल्लाहि ताम्मतिन लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रन वला फाजिरन वस्माइल्लाहिल हुस्ना मा अलिमतु मिन्हा व मा अअलम मिन शर्रि मा खलक़ व ज़रा। मैंने जल्दी पढ़ी है, इसे ज़ेर ज़बर का ख्याल रखिएगा। तो मैंने कहा ये आप सारे पढ़ें, मैं भी आपके लिए एक अमल करता हूँ। उन्होंने सारा पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ते चंद दिनों में उन्होंने कहा कि अब हमें धमकियां देते हैं, तुम फलां जो है वो उसके पास ना जाओ, वो लाहौर वाला मुझे भी गाली दे के पुकारते थे, उसके पास ना जाओ, ये कर देंगे। मैंने कहा इसका मतलब है कुछ हुआ है तो हुआ है, और पढ़, रगड़ा दे जरा टिका के। उन्होंने और पढ़ना शुरू कर दिया, कहने लगे अब कहते हैं कि सुलह कर लें। मैंने कहा कुछ हुआ है तो हुआ है, और पढ़ो, और पढ़ना शुरू कर दिया। कहा कि अब जगह जगह नजर आते हैं
وہاں کے ایک نوجوان تھا، اس کو نظر آتے تھے، اگر اس کو نظر آتے ہیں پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، ہائے ہائے کر رہے ہیں، کہہ رہے تم نے مار ڈالا، برباد کر دیا، ہم نے تو تمہیں زخمی نہیں کیا تھا، تو تمہارے پیر کے پاس ہم بھی جاتے ہیں، ہمیں بھی لے چلو، منتیں کرتے ہیں، یہ نہ پڑھو۔ پھر میرے پاس آئے تو جب ملاقاتیں میری آسان ہوتی تھیں، اب پتہ نہیں مغرور ہوں یا مجبور ہوں، کیا کروں، میرے لیے دعا کریں اللہ میرے وقت میں اتنی برکت دے، اتنی برکت دے، اتنی برکت دے، سب آنے والوں سے ملاقات کرو۔ تو پھر آئے، کہنے لگے یہ صورتحال ہے، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے پیر کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ میرے پاس کیا لاؤ گے؟ اس کو پڑھو، اگر زیادہ ہے تو ان سے کہو واپس پلٹ جائے اس بندے پہ جس نے بھیجا ہے، وہ ایک عامل تھا، لمبی کہانی ہے، اس پہ واپس پلٹ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں پڑھنا چھوڑیں گے، واپس پلٹ جاؤ اسی بندے پہ جس نے بھیجا ہے۔ تو کہا کہ انہوں نے کہا وہ طاقتور ہے، ہم واپس نہیں جا سکتے اس پہ۔ تو کہا ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے، میں نے کہا اور پڑھو، جب زیادہ پڑھا نا پھر یہ سمجھ لیں ایسے ہے جیسے کہ انہوں نے کک ماری، اٹھے اور واپس اسی پہ جا کے پڑھے۔ اور میں نے اس سے کہا کہ جب چلے جائیں تو پھر اس کا پتہ کرنا۔ اس کو جو غسل دینے والا تھا اس بندے نے بتایا کہ اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی چورا تھی۔ اس کالے جادوگر کو جو غسل دینے والا تھا اس کی ایک ایک ہڈی چورا تھی۔ جب یہ واپس پلٹے، بل نقصف بالحق علل باطل، باطل کے پر جب واپس پلٹے نا، ایک ایک ہڈی چورا تھی اس کی۔ ایسا عمل کا نور آ جائے، ایسا عمل کا نور آ جائے، ایسا عمل کا نور آ جائے کہ وہ چیز پھر واپس پلٹے، وہ چیز واپس پلٹے، اور ایسے واپس پلٹے، ایسے واپس پلٹے کہ اس کا بھیجا پھوڑ دے، قرآن کہتا ہے، اور اس کا ختم کر دے، ایسے واپس پلٹے۔ یہ جو آپ نیکیاں کریں گے نور آ رہا ہے، اس سے برکتیں آ رہی ہیں، اور اس سے آپ کے انوارات بڑھ رہے ہیں۔ تسبیح سارا نور، کلمہ سارا نور، سجدہ سارا نور، ذکر سارا نور، رکوع نور، قیام نور، دعا اٹھانا نور، درود پاک پڑھنا نور، کلمہ پڑھنا نور، قل ہو اللہ پڑھنا نور، خیر کا کام نور، خیر کی قدم اٹھانا نور، جنازے پہ جانا نور، جنازے کا پڑھنا نور، جنازے کا اٹھانا نور، یہ سب خیر کے جتنے کام ہیں، کسی غریب کی خدمت نور، کسی کو خیر کا راستہ دکھانا نور، یہ انوارات اکٹھے ہوتے جائیں گے اس کے ارد گرد۔ جب بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، حادثات یا کسی کی طرف سے کوئی حملہ ہوگا، جادو کا، جنات کا، نظر بد کا، یا کوئی ایسا حملہ ہے یا کسی قسم کا، تو یہ نور جب اس کے ارد گرد ہوگا، پھر دیکھ لیں، آپ خود سوچ لیں۔ لاہور میں ایک بند روڈ ہے، ادھر راوی دریا راوی ایک روڈ بند ہے، وہاں ایک اور روڈ ہے، اس کے اندر ایک صاحب بیٹھتے ہیں، اب بھی بیٹھتے ہیں، وہ دم کرتے ہیں خطرناک بیماری کا، ہیپاٹائٹس کا، شوگر کا، بلڈ پریشر کا، کینسر کا، خطرناک ترین بیماری کا کیا کرتے ہیں؟ دم کرتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا ان کی ساتھ پرنٹنگ پریس، کچھ تھوڑا سا قریب پرنٹنگ پریس ہے، مجھ سے بتایا کہ وہ دم کرتے ہیں اور لوگ بہت ٹھیک ہوتے ہیں، اور لوگوں کو حیرت انگیز طور پر نفع اور فائدہ ہوتا ہے، اور لوگوں کو بہت نفع اور بہت فائدہ ہوتا ہے جو دم کرتے ہیں۔ میں نے کہا کسی شخص کا دم مل گیا، کہ بتاتا کسی سے، اور ایک بات اور بھی بتاتا، اپکری کو یہ اللہ نے نعمت دی ہے کہ اپکری نے ہر راز عام کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کسی طرح پتہ چل جائے، نہیں بتاتا، بس بیٹھتے ہیں، جو آئے دم کر دیتے ہیں، جو کوئی خدمت کر جائے نہ کر جائے، کسی سے مانگتے نہیں، ان کی یہ ترتیب۔ ایک دفعہ کہنے لگے، میں نے ان سے کہا پیچھا کرو، خیر انہوں نے پیچھا کیا، کہا کہ کام بن گیا، خوش آئے، کیسے؟ کہنے لگے ہوا کسی کو فائدہ ہوا، تو انہوں نے ان سے کہا پیر صاحب سے کہ آپ کیا مانگتے ہیں؟ میں نے کہا عمرہ کرانے میں چاہتا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، مالدار آدمی تھے، عمرہ کرنے گئے تو بیٹے کو پیچھے بٹھا کر گئے کہ بیٹا لوگ دم کرانے آئیں گے، یہ پڑھ کے ان کو دم کر لینا، اور بیٹا اس کا یار تھا، شیخ صاحب سے پرنٹنگ میں ان کا یار تھا، بیٹا دوست تھا، بیٹے سے کہا کہ ابے نے کیا بتایا؟ انہوں نے یہ بتایا ہم یہی دم کرتے ہیں اور ابا بھی یہی دم کرتے ہیں، مجھے پہلے نہیں پتا تھا،
اب بھی میں نے یہی تاکید کی ہے، جو آتا ہے اب اسی کو دم کر دیتا ہے، یقین کی طاقت کے ساتھ دم کرتا ہے، ایمان کی طاقت کے ساتھ دم کرتا ہے، اللہ کے تعلق کے ساتھ دم کرتا ہے، اللہ کے اعتماد کے ساتھ دم کرتا ہے، اور تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے، تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے۔ بندے جی میں نے ساری تفصیلات سن کے رسالے آخری میں چھاپ دی، مجھے یاد نہیں کون سا سال تھا، کون سا مہینہ تھا، مجھے یاد نہیں، وہ چھاپ اس کا چھاپنا تھا جو لوگوں نے جو لوگوں نے جو لوگوں نے عمل کیا ہے، 3 بار سورۃ انا انزلنا، 3 بار سورۃ انا اعطیناک الکوثر، دم ختم، یہی سورۃ انا انزلنا 3 بار، اور سورۃ یعنی سورۃ القدر، اور سورۃ انا اعطیناک الکوثر، سورۃ الکوثر 3 بار، یہی عمل۔ ایک جگہ میں گیا، ایک بابا جی بیٹھے تھے، میں کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں پھلوں کا ٹھیلا لگاتا ہوں، جوس بھی ہے، پھل بھی ہے، اور ساتھ آپ نے دم دیا وہ بھی دم کرتا ہوں۔ بہت دنیا میرے پاس دم کرانے آتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، کون سا دم آپ نے نہیں دیا؟ بابا جی میری آپ سے ملاقات ہو رہی، کہ آپ نے رسالے نہیں چھاپا تھا 3 دفعہ انا انزلنا، 3 دفعہ انا، میں نے کہا پڑھو۔ جب اس نے سورۃ انا انزلنا پڑھی تو وہ انا انزلنا پنجابی میں پڑھی تھی، پنجابی میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، یعنی کوئی تجوید نہیں، کوئی ترتیب نہیں، کوئی زیر و زبر نہیں، کچھ نہیں، اور پنجابی میں سورۃ انا اعطیناک الکوثر، سورۃ انا انزلنا پڑھ رہا تھا اور انا اعطیناک پڑھ رہا تھا، اس کا لہجہ ٹھیک نہیں تھا اور اس کا یقین تھی، اس کا یقین کامل یقین کہ میں پڑھ رہا ہوں، اور اللہ نے اپنے قرآن میں شفا کی طاقت رکھی ہے، صحت کی طاقت رکھی ہے، رحمت کی طاقت رکھی ہے، اور میرا پڑھا جا کے کر رہا ہے، اور لا علاج بیماریاں ختم ہو رہی ہیں، بیماریاں اوپر سے آتی ہیں ہماری خطاؤں کی وجہ سے، اور یہ آیتیں اور قرآن کی یہ ترتیب بھی اوپر سے آتی ہے، اور اللہ کا کلام بیماریوں پہ غالب آ جاتا ہے، اور بیماریاں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اللہ کا نام غالب ہے، ہمیشہ غالب رہے گا، واللہ غالب علی امرہ، اور انشاءاللہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ دم میں نے بہت پھیلایا، آپ کو کچھ نہیں ہے نا، آپ کھانے کی دعا پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں تو بھی دعا پوری ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، دعا پوری ہے۔ آپ کہیں دعوت پہ گئے اللہم اعطنی اعطنی واسقی من سقانی، دعا پوری ہے، اور صرف الحمدللہ پڑھ لیں تو بھی دعا پوری ہے۔ اگر آپ الحمدللہ پڑھ لیں، دعا پڑھ لیں، اور اس کے بعد اپنے ہر کھانے اور پینے کے بعد 3 بار انا انزلنا اور 3 بار انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیں، یا کھانے پینے کے علاوہ آپ کے گھر کا کوئی فرد مریض ہے، آپ کا کوئی عزیز مریض ہے، آپ کو کوئی مرض لگی ہے، آپ کو کوئی روحانی مرض ہے یا جسمانی مرض ہے، کوئی آپ کا مریض ہے، آپ چاہتے ہیں اس سے صحت مند ہو جائے، دن میں کسی وقت پڑھیں، دن میں چند بار پڑھیں، دن میں بار بار پڑھیں، آپ کا کوئی ایسا مریض ہے، آپ خود مریض ہیں، کوئی مرض ہے، اور یہ بات میں کر رہا تھا مرض روحانی ہے یا جسمانی؟ کوئی روحانی مرض ایسی ہے کہ انسان اور روحانی مرضوں میں دل میں پھنسا ہوا ہے، اور کہتا ہے کہ مولا ایسا کر جس طرح میرا کفن صاف ہے نا، اس طرح میرا بدن، میرا تن، میرا من ایسے صاف ہو، مجھے روحانی روگ، روحانی علتیں، ایسی ذلتیں، تنہائیوں کی ذلتوں سے نجات عطا فرما۔ یہ روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے لاجواب چیز ہے۔ شیخ عبدالحق محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہاں تک ہے کہ فرماتے ہیں پورے سفر میں جہاں بھی میں نے 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھی ہے، نہ مجھے رزق میں کمی آئی ہے، نہ پانی میں کمی آئی ہے۔ آگے اور عجیب بات فرمائی، فرمایا قافلے میں جب کوئی جانور یا انسان بیمار ہوتا یا چوٹ لگتی یا ٹھوکر لگتی یا اس کو کوئی تکلیف ہوتی، 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھ کے اس پہ میں دفن کر دیتا تھا، اور اس کو میں دم کر دیتا تھا،
3 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھ کر 3 دفعہ اس پہ دم کر دیتا تھا، پر میں دم کی برکت یہ ہوتی تھی کہ اس کی چوٹ بھی ختم ہوتی، بیماری بھی ختم ہوتی، اور وہ سواری سب سواریوں سے زیادہ اور وہ انسان انسانوں سے زیادہ صحت مند ہوتا۔ 3 بار سورۃ انا انزلنا، 3 بار سورۃ انا انزلنا۔ ایک اور واقعہ شیخ حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ تھے جو سود کا کام کرتے تھے، سود کا کام کرتے تھے، توبہ سے پہلے بہت سود کا کام کرتے تھے۔ میں ان کے مزار میں گیا ہوں بغداد، سود کا کام کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک بہت ہی درویش اور نیک صفت انسان سے وہ ان سے قرض لینے آئے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، آپ کوئی مہربانی کریں، پر قرضہ ایسا دے سود نہ ہو۔ انہوں نے کہا یہ میرا شعبہ نہیں، میں تو سود کے ساتھ ہی قرضہ دیتا ہوں۔ وہ منت کرتے رہے، اس نے کہا نہیں، آخر وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اس نے کہا میں سود پہ نہیں لوں گا، میں فقر و فاقہ اور موت کو قبول کر لوں گا، سود کو قبول نہیں کروں گا۔ چلے گئے۔ ان کو رات کو جب سوئے یہ کہتے تھے کوئی آگے میرا گلا دباتا تھا اور اسی بندے کی شکل میں، اور کوئی آگے مجھے پریشان کرتا تھا اسی بندے کی شکل میں۔ 3 راتوں تک میں نہ سو سکا۔ 3 راتوں کے بعد میں نے کہا اس بندے کو تلاش کرو، وہ بندہ کون؟ آخر تلاش کر کے وہ بندہ ملا، اس کے سامنے گئے، ندامت کی، معافی مانگی اور کہا سچ بتائیں آپ نے کیا ایسا کیا، آپ نے کیا ایسا کیا، میری رات، میرا چین، میرا سکون ختم ہو گیا، آخر کون سی ایسی چیز؟ انہوں نے جب یہاں سے گیا نا، میں جب یہاں سے گیا تو مجھے میرے والدین نے فرمایا تھا جب بھی کوئی مصیبت ہو اور تکلیف ہو اور کوئی بیماری ہو اور کوئی دکھ ہو تو 3 بار سورۃ قدر اور 3 بار سورۃ کوثر پڑھا کر، 3 بار سورۃ قدر اور 3 بار سورۃ کوثر پڑھا کر، اور مسلسل اس کو پڑھتا رہا، مسلسل پڑھتا رہا، مسلسل پڑھتا رہا، تیری بیماری تیرا دکھ اور تیری مشکل سب ختم ہو جائے گی اور سب بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اور کہا کہ بس میں روتا بھی تھا اور پڑھتا بھی تھا، روتا بھی تھا اور پڑھتا بھی تھا، روتا بھی تھا اور پڑھتا بھی تھا۔ اور کہا کہ تیسری رات مجھے ایک ہستی خواب میں آئی اور فرمایا تیرے پاس وہ شخص آئے گا، معافی مانگے گا، بڑے ہونے کا ثبوت دینا، اس کو معاف کر دینا، پر اس سے لینا کچھ نہیں ہے قرضہ۔ اس عمل کی وجہ سے رب نے تیرے لیے تمنگری کے فیصلے کر دیے۔ بندہ آئے گا جس کا نام حبیب ہے، وہ آئے گا، تجھے آگے معافی مانگے گا اور تجھ سے پیسے دے گا، اس سے بھی زیادہ دے گا جتنے تو نے مانگے ہیں، پر منا لینا اس عمل کو کثرت سے پڑھنے اور یقین سے پڑھنے اور اعتماد سے پڑھنے کی وجہ سے، پڑھنے کی وجہ سے، پڑھنے کی وجہ سے، پڑھنے کی وجہ سے تیرے لیے رب نے تمنگری اور وسعت اور خوشحالی کے دروازے کھول دیے ہیں۔ آج کے بعد آگے لفظ نے شاید میں یہ لفظ کے اندر زیر زبر کی کوئی کمی ہو جائے، الفاظ تقریباً وہی ہیں، دعویٰ نہیں۔ آج کے بعد تیرا ہاتھ نیچے والا نہیں ہوگا، اوپر والا ہوگا، تو منگتا نہیں ہوگا تو سخی اور تمنگر ہوگا، سخی اور تمنگر ہوگا۔ جتنا تو نے گڑ گڑا کے 3 بار سورۃ قدر اور 3 بار سورۃ کوثر پڑھی ہے، جتنا پڑھی ہے تو نے تیرے ساتھ تمنگری کی خوشحالی کے فیصلے ہو گئے۔ صبح دیکھا تو حبیب عجمی آ گیا، خواب سچا ثابت ہو گیا۔ حبیب عجمی نے معافی مانگی، توبہ کی، معاف کر دے، بغیر سود کے پیسے دینے کو تیار ہے۔ ان کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی، کہنے لگے نہیں، ایک بات میں تجھے معاف کروں گا، تو سود سے توبہ کر، سود سے توبہ کر۔ اس نے کہا میں تجھے بھی گواہ بناتا ہوں، تجھے بھی اور تیرے اور میرے حبیب کو بھی گواہ بناتا ہوں، اور وہ جبریل جو وحی لایا اس کو بھی گواہ بناتا ہوں، وہ میکائیل جس کے سامنے کائنات کی سور اس کو بھی بناتا ہوں، وہ اسرافیل جو سور والا ہے اور میکائیل جو بارش والا ہے، سب کو گواہ بناتا ہوں۔ صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، حیدر کرار کو گواہ بناتا ہوں، میں ساری امہات المؤمنین کو گواہ بناتا ہوں، حضور کی بیٹیوں اور بیٹوں کو گواہ بناتا ہوں، حضور کے پیاروں کو گواہ بناتا ہوں، اور روتے ہوئے کہا سب کو گواہ بناتا ہوں، اور سب کو گواہ بنانے کے بعد، سب کو گواہ بنانے کے بعد میں انشاءاللہ آج کے بعد سود سے توبہ کروں۔
میں نے یہ واقعہ جب بھی پڑھا سنا، جس کو بھی دیا اور جو کسی چیز سے توبہ کرنا چاہتا ہے وہ یہ شروع کر دے آنکھوں سے دے۔ پرانی سی بات میں بیٹھا ہوا تھا، غالباً 1992 یا 92 کی بات ہے، 92 کی۔ لوگوں کو دوائیں وظیفے جو میری ترتیب ہے دے رہا ہے، ایک صاحب میرے پاس ہے، فقیر والی ہے، بہاولنگر سے آگے ایک جگہ ہے، اس میں جگہ کا نام ہے فقیر والی، وہاں سے بابا جی میرے پاس ہے۔ اللہ بات بڑی یاد آئی آپ حضرات کے خلوص توجہ کی وجہ سے۔ وہ ایک بابا جی میرے پاس تشریف لائے بوڑھے علاج کے لیے کہ آپ کا میں فلاں رسالے میں مضمون پڑھا تھا، مجھے اچھا لگا، وہ ٹوٹکا میں نے آزمایا، مجھے فائدہ ہوا اور میں آپ سے ملنے آیا اور سنے آپ کوئی اللہ کا نام بھی بتاتے ہیں، کوئی تعویذ، کوئی چیز یہ بھی بتاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ بابا جی روحانی طور پر پختہ ہے، تجربے میں پختہ ہے، چونکہ میری بات سے فائدہ ہوا تھا، تشریف لائے، میں ساری عمر سیکھتا ہوں، آج بھی سیکھتا ہوں، لوگوں کے خطوں سے سیکھتا ہوں، ای میل آتی اس سے سیکھتا ہوں، سارا دن موت ہی سیکھنے تک ہے۔ تو میں نے بابا جی سے پوچھا، میں نے بابا جی آپ کے تجربے میں کوئی قرآن کی آیت کا فائدہ، اسماء الحسنی کا فائدہ، کوئی حدیث کی دعا کا فائدہ، کسی عمل کا فائدہ؟ کہ میں تو آپ سے سیکھنے آیا ہوں۔ انسان ایک دوسرے کو سکھاتا ہے، اگر آپ سکھا دیں گے۔ انہوں نے 3-4 باتیں مجھ سے کہی، ان میں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہنے لگے ہمارا جو خاندان کا منظر ہے وہ یہ ہے، ہم مہاجر ہو کے آئے 1917 اور جب یہاں آئے سب کچھ لٹ چکا، ہر چیز ختم ہو گئی، میرے پاس کچھ بھی نہیں، ہر چیز ویران، کوئی چیز میرے پاس ایسی نہیں کہ میرے والد مزدوری کرتے تھے، میں کسی سے جانور چلاتا تھا اور صبح شام سوکھی ملتی تھی، اور مجھے حکم نہیں تھا کسی جانور کا دودھ دوہنے کو۔ مجھ سے غلطی بھی ہوئی، ایک دفعہ دودھ پیا تو بندہ کہنے لگا میرا اتنا دودھ جانور دیتا تھا کم ہے، اس نے مجھے سزا دی اور میں مزدوری کرتا تھا۔ کہا کہیں سے کسی کے گھر پیر صاحب نے آنا اور بہت زیادہ رونق میلہ، ہٹو بچو ہو رہی تھی، انتظامات ہو رہے تھے کہ پیر صاحب نے آنا۔ تو میں نے کہا میں پیر صاحب کے پاس جاؤں، شاید میری قسمت میں کچھ سورج چاند ستارے لگ جائے، کوئی روشنی ہو جائے۔ تو کہا میں اس وقت گیا تو پیر صاحب کے آنے تھے، میں نے جانور کے لیے میرے جاننے والے ان کو ذمہ لگایا کہ جانور بھاگ نہ جائے، جانور جو ہے چرتے بھی رہے، کھاتے بھی رہے۔ میں شام کو جانور اگر بھوکا لے کے جاتا تھا تو مجھے بہت سزا ملتی تھی کہ جانور بھوکے لے کے کیوں آئے؟ اور بعض اوقات وہ کہتا تھا، میں کہتا تھا ان کی یہ بغلیں ساری بھری ہوئی ہیں، وہ کہتا تھا اچھا تو بابا جی کیا کرتے تھے جب جانور تھے تو جانوروں کے آگے گھاس ڈال دیتے تھے، کہتے گھاس کھائیں گے تو بھوکے ہیں، نہیں کھائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ کہ میں آزمائش سے گزر رہا، آزمائش سے گزر رہا، پیر صاحب آئے، لوگوں کو مل رہے ہیں، تھپکی دے رہے ہیں، کوئی پیسے دے رہا ہے، کوئی خدمت کر رہا ہے، کوئی ڈبہ لا رہا ہے، چیزیں لا رہا ہے، کوئی بمبے کا کیک لا رہا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا ذریعہ بنا دیا، میرا جی کیا مدینے میں جاؤں۔ اچھا کچھ ہو رہا ہے، میری بس کیا تھا، کچھ بھی نہیں، نہ میں سونی نہ دولت پلے، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار بنا ہوں، اے دکھ سنہار براسی، اے دکھ سنہار براسی، روندی ہی مر جاؤں۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں گیا کیا کرتے ہو؟ جی کسی کی بکریاں چرا رہا تھا، کسی کی بکریاں چرا رہا تھا۔ اچھا تیرے پاس کیا ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کسی فلاں علاقے سے آئے تھے، ہم مہاجر ہیں، خیام بکریاں چراتے ہیں، ایک ذمہ دار ہے اس کی، کچھ بھی نہیں۔
کہا کچھ پڑھنا لکھنا جانتے ہو؟ کہ ابا جی نے وہیں انڈیا میں جو ہمارا علاقہ تھا پڑھنے کے لیے بٹھایا تھا، 3-4 جماعتیں پڑھا، اور پھر پیسے ہی نہیں تھے، اور پھر میں یہاں آ گیا ہجرت۔ تو میں قرآن کی آیت ہے وہ دیتا ہوں، سارا دن پڑھا تھا، اور کہا کرے اللہ کتنے ایسے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، تو نے مجھے بکریاں دے دی، میری نہیں ہے، چلو ان بکریوں کے عوض میں مجھے مزدوری تو ملتی ہے، شام کا کھانا میرے اور میرے گھر والوں کو ملتا ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ اس نعمت کا تصور کر، اور ایک لفظ کہا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، توجہ ہے، ایک لفظ کہا خیال کرنا، یہ نہ کہنا کہ یہ میری نعمت نہیں ہے۔ کہنے لگے مجھے پیر صاحب نے بتایا، پیر صاحب نے تو ایسا کر، یہ آیت ہے، یہی آیت سارا دن پڑھتا رہے، اور کہے اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے مجھے یہ بکریاں دی ہیں، اس بکریوں کے عوض میں میرا پیٹ بھر جاتا ہے، گھر والوں کا 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے، اللہ تیری رحمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی۔ اس نعمت کا تصور کر کے سارا دن یہ آیت پڑھ اور بکریاں چاہتا۔ کون سی آیت؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ربنا، آپ کو یاد ہے میں نے ایک بات بار بار کہی ہے، جن دعاؤں سے پہلے ربنا اور اللہم آئے، جن دعاؤں سے پہلے کیا آئے؟ کیا آئے؟ ربنا اور اللہم، ان دعاؤں کی قبولیت میں شک نہیں اور ان کی مقبولیت عرش و شک۔ اب اس دعا کی غور سے سنیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ کے 2 صفاتی نام آ رہے ہیں، انک انت السمیع العلیم، اللہ کے 2 صفاتی نام آ رہے ہیں۔ کہا کہ پیر صاحب کا کوئی سبق ایسا تھا، بات کوئی کامل بیان کی بات ہے، مجھے احساس ہے ان کا کوئی سبب ایسا تھا، سورہ دن بکریاں بھی چراتا تھا، اور یہ آیت اوپر مہینوں گزر گئے، کوئی نتیجہ نہیں ملا، اور دل کہتا تھا پیر صاحب سچے ہیں، اور انہوں نے مجھے یہ جو اسم بتایا ہے، اس میں طاقت ہے۔ پھر انہوں نے ایک بات کہی تھی پیر صاحب نے، کبھی اس کے نتیجے پہ نہ جانا کا فائدہ ہوا ہے، ہر پہ یہ دیکھنا 10 نیکیاں مل رہی ہیں، کچھ نہ ملے 10 نیکیاں کہاں جائیں، ہر پہ نیکیاں ہیں، ہر پہ برکتیں ہیں۔ کہا میں پڑھتا گیا۔ قدرت کا نظام یہ ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ میں نے ایک بکری لی، اب خیال آیا بکریاں تو اس میں چراتا ہوں، اپنی بکری کا ساتھ کیسے شامل کروں؟ کہا یہ آیت پڑھتے پڑھتے اپنے ذمہ دار وہیں وڈیرے کے پاس گیا اور اس سے جا کے کہا میں نے ایک بکری لی ہے، وہ بھی آپ کی مہربانی سے، آپ کے پیسے مزدوری ہے جمع کر کے، اگر وہ بکری میں ساتھ ڈال دوں چرا دوں، پتہ نہیں اس وقت اس آیت کی برکت کا کمال تھا، وہ کس موج میں بیٹھا ہوا، کوئی بات نہیں، ایک نہیں اور بکریوں کو شامل کر، بس وہیں سے میری برکت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور کہا کہ قدرت کا نظام یہ ہے، 1 سے 2 2 سے 6 اور بکریاں بڑھتی گئیں، اور ان سے بکریاں پال کے میں بیچتا گیا، میں نے اس کی محنت مزدوری نہ چھوڑی، حتیٰ کہ وہ بندہ فوت ہو گیا، اس کے بیٹے آئے، بیٹے میں آپس میں تقسیم ہوئی، اور ہر بندے نے بیٹے نے تقسیم کر کے بکریاں بیچ دی، اور جس وقت تقسیم ہوئی تھی اس وقت میری بکریاں ان سے ڈبل، اور اب صرف میں تھا، میری بکریاں تھی، میں نے انکار نہیں کیا کہ میں آپ کی بکریاں نہیں چراؤں گا، میں نے کہا جس در سے میں نے پایا اس در کے ساتھ گلا نہیں کرنا، اس در سے بے وفائی نہیں کرنی، اس در سے دھوکہ نہیں کرنا، مجھے خود اجازت دے دے میں چلا جاؤں گا، اگر اجازت نہیں دے دے میں تو یہی رہوں گا۔ آخر بیٹوں نے تقسیم کے بعد خود اجازت دی، اور کہا کہ پھر اس کے بعد میں نے یہ آیت پڑھی، سارا دن پڑھتا تھا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور کہا میرے اندر کا تصور غالب ہوا، تصور یہ غالب ہوا کہ مولا یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو جب لمبے آیا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، اللہ جس طرح تو نے ابراہیم کی کسی دعا کی برکت سے مکہ کی وادی کو رنگ دیا،
دنیا میں کوئی نعمت کہیں نہ ملے مکہ میں مل جائے گی، کوئی پھل کہیں نہ ملے مکہ میں مل جائے گا، کوئی چیز کہیں نہ ملے مکہ میں مل جائے گی۔ اے اللہ مکہ کی وادیوں کو تم نے رنگ دیا ہے، اے اللہ میری اور میری نسلوں کو رنگ دے۔ کہا بیٹے ہیں، ہر بیٹے کا فلاں بزنس ہے، اس کا فلاں کاروبار ہے، اس کا فلاں کاروبار ہے، پھر بیٹوں کے بیٹے ہیں ان کی بھی کاروبار ہے۔ وہ بندہ مجھے تفصیل سے بتا رہا تھا، یقین کیا کہ میں دوائی کا قلم لکھنا لگا، ان کی بیماری کی دوائی، میرا قلم وہیں رک گیا، میرا قلم وہیں رک گیا۔ ایسی جیسے نا بندہ پریشان، میں اس کی باتیں یہ سن رہا ہوں۔ اس آیت کا سب سے پہلا فائدہ میں نے بابا جی فقیر والی ضلع بہاول نگر میں نے وہیں سے سنا۔ آج اس مجمع کی برکت سے اللہ نے یاد دیا اس آیت کی سب سے پہلی تاثیر، اس آیت کا سب سے پہلا فائدہ، اس آیت کا سب سے پہلا کمال میں نے بابا جی سے سنا۔ یاد رکھیے گا یہ آیت نسلوں کو کھلاتی ہے، یہ آیت نسلوں کو کھلاتی ہے، یہ آیت نسلوں کے رزق کا انتظام کرتی ہے، اور یہ آیت نسلوں سے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، نسلوں کو نعمتوں کے زوال سے محروم کرنے سے روکتی ہے۔ بابا جی کی واقعہ جو سنایا بکریاں چرانے والا، پھر ایک بکری ہوئی اور پھر وہ ہوا جو تونگری کے برکت کے وسعت کے دروازے کھول گئے۔